बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बहनों और भाइयों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरे चैनल पे एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की वीडियो आप सबकी बहुत ज़्यादा दरख्वास्त पे बनाई जा रही है और आज की वीडियो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। आज मैं आप सबके साथ अपनी एक मुकम्मल रूटीन शेयर करूँगी, जिन अस्कार को मैंने अपने दिन में शामिल किया है। अल्लाह ताला ने इन्हीं अस्कार की बरकत से मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है और मेरा सबसे पसंदीदा ज़िक्र है ये, जिसके बारे में मेरा यकीन है कि जब भी कोई हाजत होती है या कोई ऐसी परेशानी होती है जो बहुत मुश्किल लगती है और किसी सूरत हल नहीं हो रही होती, तो ये ज़िक्र मेरे लिए रास्ते खोल देता है। जब भी मैंने इस अमल को किया है और इस ज़िक्र को पढ़ा है, तो आप यकीन करें कि मेरी दुआ फ़ौरन कबूल हुई है। ये मेरा अकीदा है, मेरा यकीन है, इस ज़िक्र के ऊपर मेरा भरोसा है और ईमान है। अल्लाह के ताला की ज़ात पर और अल्लाह ताला के साथ इतनी मेहरबान है कि उसने कभी मेरा भरम नहीं टूटने दिया, मेरा एतमाद कभी टूटने नहीं दिया, मुझे कभी मायूस नहीं किया। बेशक अल्लाह ताला आपको आपके गुमान के मुताबिक अता करता है, जैसा आप सोचते हैं अल्लाह ताला वैसा ही अता करता है। अगर आप उससे अच्छे की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ताला बेहतरीन अता फरमाता है, और अगर आप ये सोचते हैं कि शायद नहीं मिलेगा, तो फिर वैसा ही होता है, क्योंकि ये आपका गुमान है। और मैं आपको बताऊं, जब से मैंने इन अस्कार को अपनी रूटीन में शामिल किया है, जिससे मैंने इस जिक्र को अपनी आदत बना लिया है, उसके बाद से मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करती हूँ और ख़ुद को बहुत बाबरकत महसूस करती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे वो सब कुछ अता कर दिया जिसके बारे में मैं सिर्फ सोचा करती थी। जब मैंने इन अस्कार को शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मेरी दुआएं पूरी होना शुरू हो गई, मेरी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो गई। और जिस तरह अल्लाह ताला मुझे नवाजता जा रहा है और पहले भी नवाजता रहा है, मैं खुद हैरान रह जाती हूँ, मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि वाकई एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो सुनती है, जिसके सामने आप गिरफ्तारी करते हो, आजिज़ी से मांगते हो और वो आपको अता करती है। ये बहुत हैरत अंगेज़ महसूस होता है। दोस्तों, अब मैं वो तमाम अस्कार आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके दिल में एक उम्मीद जगाएगी, आप अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली महसूस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन अस्कार की अहमियत बताऊंगी, ये हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं और क्यों ये अस्कार इतने ताकतवर हैं। अब अगर मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करूं, तो कुछ साल पहले मैं बिल्कुल एक आम सी लड़की थी। मेरे पास भी सिर्फ यही 24 घंटे थे। इन्हीं 24 घंटों में घर के काम निपटाना, रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां पूरी करना, बस यही मेरी ज़िंदगी थी। आज भी वही 24 घंटे हैं, वही घर के काम हैं, बल्कि अब तो मेरे 2 माशाल्लाह से बच्चे भी हैं। लेकिन उन सब के साथ घर संभालने और बच्चों की देखभाल के अलावा मैं अपना काम भी कर रही हूँ। मैं तबलीग भी करती हूँ, लोगों को अच्छी बात पहुँचाती हूँ, लोगों को फ़ायदा देने वाली बातें बताती हूँ और बहुत सी ख़वातीन के लिए हौसला और मोटिवेशन का ज़रिया भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, अल्लाह ने मेरे शौहर के लिए भी आसानियाँ पैदा की, कामयाबी अता की, मुश्किलात दूर की और बेशुमार नेमतें दी। इसी वजह से मुझे महसूस होता है कि जब से मैंने ये रोज़ाना की रूटीन इख्तियार की है दोस्तों, तब से मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आई है। कामयाबी, खुशहाली और सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी परेशानी या आजमाइश नहीं आई, उतार चढ़ाव आए, बहुत आए। शदीद मुश्किलात भी आई, ऐसी परेशानियां कि किसी तरफ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। आप यकीन करें मेरे बहनों और भाइयों, मैंने वो वक्त भी देखा है जब बहुत बुनियादी और छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें भी घर में पूरी नहीं हो पा रही थी। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे सोचते रहते थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से करेंगे। यानी ज़िंदगी में ऐसा डाउनफॉल भी आया, ऐसी परेशानियां भी आई कि बिल्कुल रास्ता नहीं नज़र आता था। लेकिन जब मैंने ये अस्कार पढ़ना शुरू किए, तो आप यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलते देखा। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे मुश्किलात दूर होना शुरू हो गई, परेशानियां कम होती गईं। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब खुशहाल होना शुरू हो गए, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की करम से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वसीले बनने लगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि क्या वाकई हालात ठीक हो जाएंगे, कैसे बेहतरी आएगी। मेरा जहन बिल्कुल बंद हो जाता था, समझ नहीं आती थी कुछ कैसे बेहतर होगा। फिर सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया।
دوستو، اب بغیر کسی غیر ضروری بات کے واپس ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور میں آپ کو اپنی روٹین بتاتی ہوں کہ میں کون سے اذکار پڑھتی ہوں۔ میری بہت سی بہنیں سوچتی ہوں گی کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم جاب کرتی ہیں، گھر سنبھالتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، گھر کے سارے کام، 2 بچوں کی ذمہ داری، بغیر کسی ہیلپ کے، کچن سے لے کے گھر تک، صفائی سے لے کے کپڑے دھونے تک، گروسری سے لے کر ہر چھوٹی بڑی چیز سب میں خود مینیج کرتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ بطور یوٹیوبر کام کرنا یہ بالکل آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک مکمل جاب کی طرح ہے، اس میں بھی پوری محنت، توجہ، اضافی وقت اور کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے کام کا ایک ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ اس دباؤ کو سنبھالنا، باقی سب چیزوں کے ساتھ مینیج کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اور اگر میں اتنی مصروفیات کے باوجود یہ اذکار کر سکتی ہوں تو یقیناً آپ بھی کر سکتی ہیں۔ صرف آپ کی چاہت، آپ کی نیت اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ میں وقت نکالوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس میں فائدہ آپ ہی کا ہے، بہتری آپ ہی کی ہے۔ آپ جب یہ اذکار پڑھیں گے تو ہونے والی تبدیلیاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتا اور دنیاوی کاموں میں خود کو مشغول کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دنیاوی کاموں کو مشکل کر دیتا ہے۔ وہ کاموں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کام بنتے نہیں اور دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ کے ذکر کی کمی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ذکر کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ صبح ہوتے ہی دماغ صرف دنیاوی کاموں میں لگا رہتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور دن کے آخر میں وہ تھکاوٹ، چڑچڑاہٹ اور ناکامی محسوس کرتا ہے کہ کیوں سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ اس میں اللہ کی برکت شامل نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اپنے کاموں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک انسان ہر چیز خود کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اللہ کو شامل نہیں کرتا تو اللہ بھی وہ کام اس پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کام اس کے بگڑتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں اور برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، ایسے وسیلے پیدا کر دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کیونکہ دوستو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، ہم گاڑی لینا چاہتے تھے لیکن کسی طرح رقم پوری ہو نہیں رہی تھی، پیسے نہیں جمع ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے وسیلہ پیدا فرمایا، ایسا راستہ بنایا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور ہم نے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی جس نے ہماری بڑی مشکل حل کر دی۔ کیونکہ گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی تھی، گروسری لانا، بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا سب بہت مشکل ہو رہا تھا اور ہمارے پیسے بھی ضائع ہو رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی زندگی میں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، چاہے کتنی ہی چھوٹی یا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بس آپ اٹھیں، 2 رکعت نفل ادا کریں اور اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ مسئلہ، یہ پریشانی میں تیرے حوالے کرتی ہوں، میرے پروردگار تو اس کو حل فرما دے، اور پھر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانیاں ضرور حل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر میں ان اذکار کی اہمیت آپ کو بتاؤں تو یقین کریں میں نے اپنی خواہشیں پوری ہوتے دیکھی ہیں، اپنی زندگی میں کامیابی دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں خود مختار خاتون بننا چاہتی ہوں، میں کمانا چاہتی ہوں، اپنے شوہر کا سہارا بننا چاہتی ہوں، ان کی آمدنی میں مدد کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتی ہوں، جیسے ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے، آپ سب کا بھی ہوگا۔ اور میں نے خاص طور پہ اللہ سے بھی دعا کی کہ یا اللہ، میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جو عزت کے ساتھ 4 دیواری کے اندر رہ کے کر سکوں، اور مجھے باہر نہ نکلنا پڑے، لوگوں کی باتوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے، میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکوں، گھر بھی سنبھال سکوں، پردے میں رہ کے عزت کے ساتھ رزق کما سکوں۔ اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، میں تیرا نام بلند کرنا چاہتی ہوں،
میں لوگوں کو دین کی اچھی بات پہنچانا چاہتی ہوں، جو سکون اور فائدہ مجھے تیرا ذکر کرنے سے مل رہا ہے، وہی فائدہ اور سکون میں دوسروں تک پہنچانا چاہتی ہوں اپنی آواز کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرا یہ خواب پورا کر دیا اور اب بھی کرتا جا رہا ہے۔ ہر روز میں نئی ہمت، نیا حوصلہ لے کے اٹھتی ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، تہجد سے کریں، فجر کی نماز سے کریں۔ نماز تو فرض ہے ہی، وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن تہجد بھی اہم ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور جب آپ تہجد میں اپنے دل کی بات اللہ سے کہہ دیتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سا اطمینان آتا ہے، دنیاوی پریشانیاں ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی طاقت آپ کے سامنے سارے معاملات سنبھال رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی منتظر ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے، کوئی ہو جو میرے سامنے فریاد کرے۔ اور جب خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، گڑ گڑاؤ، میں ضرور عطا کروں گا، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کی یوں بلانے کے بعد بھی آپ کی جھولی خالی رہ جائے، آپ کا دامن خالی رہ جائے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تہجد میں کیا کرتی ہوں۔ 2 رکعت نفل استغفار، 2 رکعت نفل شکرانہ، 2 رکعت نفل حاجت۔ ان نوافل میں جو بھی صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں وہ پڑھیں۔ اگر مختلف صورتیں یاد ہیں تو ہر نفل میں مختلف صورتیں پڑھیں۔ اگر کوئی صورت یاد نہیں ہے تو کوشش کریں یاد کریں، اور اگر فی الحال یاد کرنا مشکل ہے تو قرآن سامنے رکھ لیں، سامنے رکھ کے بھی نوافل پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد تہجد میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں۔ یقین کریں سورہ بقرہ سے مجھے ایسی عادت اور وابستگی ہے کہ جس دن میں سورہ بقرہ نہیں پڑھتی اس دن ایک عجیب خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے دن کا سب سے ضروری کام چھوڑ دیا ہے۔ اور تہجد میں سورہ بقرہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دن شروع ہوتا ہے تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے دن کی سب سے عظیم عبادت مکمل کر لی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی سورت ہے، اور اتنی بڑی تلاوت دن کے آغاز سے پہلے مکمل کرنا ایک بہت بڑی برکت ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کون میرا بندہ اٹھے گا اور مجھے یاد کرے گا۔ اور پھر میں نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھی، سکون دیکھا، میری ہر چیز آسان ہونے لگی۔ پہلے میں پریشان رہتی تھی کہ کون سا کام پہلے کروں، گھر کے کام عجیب افراتفری رہتی تھی، 24 گھنٹے وہی کام، مگر سب کچھ آسان ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقت میرے سارے معاملات سنبھال رہی ہے، اور یہ اذکار ہی تھے جنہوں نے میری زندگی میں آسانی، سکون اور برکت بھر دی تھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد اور سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد میں فجر کی نماز ادا کرتی ہوں، اور بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر وہیں جائے نماز پہ بیٹھ کر اپنے صبح کے اذکار کرتی ہوں۔ سب سے پہلے استغفار کرتی ہوں، جتنا جل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک تسبیح سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، اور اس کے بعد پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہتی ہوں۔ جادو، حسد، بری نظر، ہر طرح کی بلا دور رہتی ہے۔ اللہ اپنی بندی کی حفاظت فرما لیتا ہے، مجھے اس پہ مکمل یقین ہے۔ سورہ یاسین، سورہ بقرہ اور اذکار کے بعد یا اس سے پہلے جس وقت آسان ہو میں سورہ یاسین پڑھتی ہوں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ صبح ہی سورہ یاسین پڑھ لوں۔ اگر کبھی فجر کے وقت نہ پڑھ پاؤں تو بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد پڑھ لیتی ہوں، یا ناشتہ کرنے کے بعد تازہ وضو کر کے پڑھ لیتی ہوں۔ تہجد، فجر، یاسین شریف، یہ ترتیب میرے دن میں بہت برکت لے آتی ہے۔ استغفار میں دن بھر چلتے پھرتے پڑھتی رہتی ہوں، کچن میں کام کرتے، کھانا بناتے، دل ہی دل میں استغفار پڑھتی ہوں۔ آپ چاہیں تو استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ روزمرہ دن میں کم از کم پڑھتے رہیں۔ ایک مرتبہ سورہ محمد کو بھی شامل کیا، آپ چاہیں تو دن کے شروع میں پڑھیں، یا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد۔ بے شک دین ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے میں نے ایک دفعہ پڑھنا شروع کی، اس کے اثرات دیکھے، لوگوں نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے، تو میں نے 2 بار، 3 بار، 7 بار بھی پڑھ کے دیکھا، اور 11 بار بھی پڑھا۔ چاہے آپ وقفے وقفے سے پڑھیں یا ایک ساتھ پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے، تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ سورہ محمد کے ساتھ درود ابراہیمی بھی میں نے شامل کیا، کیونکہ درود ابراہیمی سے دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں، اور آپ کے کام آسان ہوتے ہیں، آپ کی رکاوٹیں کھلتی ہیں۔ شام کے اذکار بھی ضروری ہیں۔ شروع میں شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آپ اپنے اذکار کی ایک ترتیب بنا لیتے ہیں،
تہجد، فجر، صبح کے اذکار، سورہ یاسین، سورہ محمد، شام کے اذکار، تو یہ سب آپ کی پھر عادت بن جاتی ہے۔ اذکار مغرب کے وقت میں مختلف اذکار کرتی ہوں جو یوٹیوب پہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد میں سورہ واقعہ پڑھتی ہوں۔ اگر کبھی میں مصروف ہوں اور کھانا پکانا ہو تو میں سورہ واقعہ موبائل یا ٹی وی پہ لگا دیتی ہوں، یا اگر فارغ ہوں تو بیٹھ کے پھر خود پڑھ لیتی ہوں۔ بس اخلاص اور یقین ہونا چاہیے آپ کے دل میں۔ تمام وہ لوگ جن کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، وہ سب اس عمل کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ شروع میں آہستہ آہستہ تہجد پڑھنا شروع کریں، پھر فجر کی نماز تو ویسے بھی فرض ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ فجر کے ساتھ سورہ بقرہ شامل کریں، پھر آہستہ آہستہ دن میں سورہ محمد کو شامل کریں۔ آپ کو شروع میں سب کچھ ایک ہی دن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک دن مشکل لگے تو اگلے دن پڑھ لیں، پھر جب یہ آسان لگے تو ایک اور عمل کو شامل کر لیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اذکار اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، سورتوں کی تلاوت کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں وہ پڑھیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، چاروں کول یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ کافرون، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لیں، کیونکہ یہ سنت کا طریقہ ہے، نیکی بھی ہے اور حفاظت بھی۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ شیطان کے وسوسوں اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے تو اذکار کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے، گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے، آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کی فیملی سب اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ دوستوں، اس عمل کے اثرات دیکھنے کے بعد میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اس کامیابی اور اس کی برکت کو ضرور اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچ سکے اور انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے کلام میں کتنی برکت، طاقت اور اثر ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے جو وہ ممکن سمجھتا ہی نہیں۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستوں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ جب اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور خیر بھی۔ دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے انسان مایوس بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے اور عزت بھی جاتی ہے، لیکن جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں جو عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لائق ہے، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو محنت آپ لوگوں کے آگے ضائع کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید وہ مدد کریں گے یا نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تمام بہنوں سے میری درخواست ہے کہ اس روٹین کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں آہستہ آہستہ، اور پھر خود اس کے معجزات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے، آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے۔ دوستوں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس لیے آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، اور آئندہ انشاءاللہ میں نام لے کے الگ دعائیں بھی کروں گی۔ اجتماعی دعا آپ سب کے لیے کرتی ہوں۔ یا اللہ پاک، جو بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی تھی، اپنے مسائل شیئر کیے تھے، ان کے دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما دے، ان کی حاجات پوری فرما دے، ان کی دلی خواہشات پوری فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، میری جو بہنیں بیمار ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرما دے، صحت کاملہ اور عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بہنوں اور بھائیوں کو پریشانیاں، مشکلات، رکاوٹیں یا دکھ ہیں، ان کی مشکلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ جو بہنیں اولاد کی نعمت کی منتظر ہیں ان کی گود بھر دے، انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بہنوں کے دل اپنے شوہروں کی طرف سے پریشان ہیں، ان کے شوہروں کے دل نرم فرما دے، انہیں ہدایت دے دے، محبت اور سکون عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ میری جو بہنیں تیرے گھر کی زیارت کی خواہشمند ہیں، ان کی دلی مراد پوری فرما دے، ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، ان کے لیے آسانیاں اور اسباب پیدا فرما دے، اور انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر کا مہمان بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک میری تمام بہنوں کے لیے جو رشتے کے انتظار میں ہے، بہترین اور نیک ساتھی عطا فرما دے، ان کے لیے ایسے جوڑے مکمل فرما دے یا اللہ جو دین اور دنیا کی بھلائی کا سبب بنے۔ اے اللہ ان کے نصیب آسان فرما، ان کے دلوں میں سکون اور گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما،
آمین سم آمین.